अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में हूं डॉक्टर सजाद बुखारी। नाज़रीन, हालिया सैलाब से मुतासरा अफराद और वहाँ के आदाद-ओ-शुमार इकट्ठे किए जा रहे हैं। पीडीएमए, एनडीएमए और जो आदाद-ओ-शुमार करने वाले इदारे हैं बतदरीज इजाफा ही नज़र आ रहा है शरह अमवात में, और 1500 से ज़ायद अफराद अब तक लुक़मा अजल बन चुके हैं। सिंध में आज भी कुछ ऐसी ख़बरें हमारे सामने आई हैं कि कुछ लाशें नज़र आई हैं लोगों को जब वो पानी की सतह कम हुई है उसके बाद। और अब सूरत हाल ये है कि बलूचिस्तान, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में 4 लाख के करीब मवेशी बह चुके हैं। अब भी ये एक मोहतात अंदाज़े के मुताबिक हम बता रहे हैं, अब मज़ीद ये शरह बढ़ भी सकती है। दूसरी जानिब वबाई अमराज में तेज़ी से इजाफा हो रहा है, और वबाई अमराज में के साथ साथ हमारे लिए दोहरी मुसीबत, एक मुसीबत तो सैलाब से मुतासरा अफराद और सैलाब की जद में, और दूसरी जानिब डेंगू वायरस भी बड़ी तेज़ी से फैल रहा है। सिंध और बिलखुसूस पंजाब, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में इसकी शरह में बतदरीज इजाफा देखने को मिल रहा है। इस पर हम तफसीलन बात करेंगे कि रिहेबिलिटेशन के मरहले से हमने गुजरना है, हमारे कैपेसिटी इशूज़ हैं, हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव इशू हैं, और उसके साथ साथ हम वेल इक्विप्ड उस तरह नहीं हैं, और हमें बैनुल-अक़वामी इमदाद की ज़रूरत है। इसी हवाले से मैंने आपको कल भी बताया था कि अमरीकी खातून रुकन कांग्रेस शीला जैक्सन ने कांग्रेस के अरकान को ब्रीफिंग दी, और उसमें तमाम तर उन्होंने तफसीलात सामने रखी कि पाकिस्तान को गैर मामूली हालात का सामना है और गैर मामूली फ़ैसलों का वक्त आ चुका है। दूसरी जानिब आलमी इदारा सेहत ने भी तंबीह की है, और आलमी इदारा सेहत ने भी IMF को कहा है, और IMF ने भी पाकिस्तान के साथ इज़हार यकजहती भी किया है, और उन्होंने कहा है कि हम भरपूर ताउन करेंगे, और जो पाकिस्तान का बेल आउट पैकेज है और आगे जो पेशरफ्त है उस पर भी उन्होंने कहा है कि ये सिलसिला जारी रहेगा। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म पाकिस्तान बरतानिया में मौजूद हैं। मलका एलिज़ाबेथ दूसरी रसूमात में शिरकत के लिए मौजूद हैं। 100 से ज़्यादा ममालिक के सरबराहान जो है इसमें शिरकत करेंगे, और आज रात को ये आखिरी रसूमात होंगी। इस हवाले से भी हम आपको आगाह करते रहेंगे। और उसके बाद बड़ी अहम डेवलपमेंट होगी जी, 19 से 23 सितंबर तक अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इजलास होने जा रहा है। 23 सितंबर को वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी इस इजलास से खिताब करेंगे, और मुमकिना तौर पर जो क्लाइमेट चेंज है और मौसमियाती तब्दीली है, उसके साथ साथ पाकिस्तान में हालिया सैलाब की तबाहकारियों का जिक्र भी करेंगे। इन तमाम तर वो मौज़ूआत को ज़ेर बहस लाएंगे। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें तो जो सूरत हाल है वो काफ़ी गंभीर है, और बलूचिस्तान और सिंध इस वक्त बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है, माल मवेशी बह चुके हैं, बागात जिसमें आप एक फ्रूट बास्केट की हैसियत रखने वाला प्रोविंस बलूचिस्तान, जिसमें सेब, अंगूर, आड़ू और खुबानी के बागात 70% से ज़्यादा जड़ों से निकल गई, यानी बह चुके हैं। और एक और बड़ा अहम इसमें नुक्ता है जो हम यहाँ पे बयान करना चाहते हैं, किसी भी दरख्त को, बिलखुसूस अगर हम सेब की बात करें तो उसे 8 से 10 साल लगते हैं मैच्योर होने में। तो जब एक दरख्त जड़ से निकल जाए तो फिर 8 से 10 साल का गैप, और अरबों रुपए की बात कर रहा हूँ मैं, ये कोई करोड़ों की बात नहीं, अरबों रुपए का सेब, यानी सिर्फ 50% ज़रूरत पाकिस्तान की बलूचिस्तान पूरी करता है सेब की मद में, और इसी तरह अरबों रुपए की खजूर भी पानी की नज़र हो गई है। बहुत बड़ा नुकसान है, मुद्दतों दरकार होंगी, अरसा लगेगा इसमें, लेकिन अगर हमें बर वक्त आलमी इमदाद मिले और मुखय्यर हजरात आगे आएँ तो डेफिनेटली हालात पर काबू पाया जा सकता है, वरना बहुत ख़तरनाक नताइज इसके बरामद हो सकते हैं। और बिलखुसूस अब सर्द मौसम भी आ रहा है, और सर्द मौसम में फ़ौरी तौर पर शेल्टर्स, ब्लैंकेट्स वगैरह की, और ख़ुराक में ऐसी ख़ुराक जो जिस्म को ज़्यादा हरारत पहुँचा सके, उसकी ज़रूरत होगी इन मुतासरीन को। इन मामलात को आज ज़ेर बहस लाएंगे, इन पर तफसीलन हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हसन अब्बास साहब, आप माहिर आब हैं, वाटर एक्सपर्ट हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। हनीफुर रहमान खान हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर साफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, आप ख़ुद फील्ड में भी गए हैं, आपने खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल भी देखी है, आपसे तफसीलन बात करेंगे। बहुत शुक्रिया। मीर सलाम जोगेज़ई साहब हमारे साथ कोयटा से मौजूद हैं, आप नुमाइंदा खुसूसी हैं पाकिस्तान टेलीविज़न के, आपकी तरफ भी आएंगे, आपसे भी बात करेंगे। मैं चाहता हूँ डॉक्टर साहब, सबसे पहले जो इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल आने वाले दिनों में हमें नज़र आ रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही एक तरफ है, लेकिन इंसानी जानों के ज़िया को बचाना है जो कि वबाई अमराज की जद में आ रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, क्या हमारे मयर्स होने चाहिए? आप समझते हैं कि अब तक जो हम इक़दामात कर रहे हैं, जितनी हमारी कैपेसिटी, अपनी कैपेसिटी में रहकर, वो काफ़ी हैं? देखिए, ये तो इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि काफ़ी हैं या नहीं हैं, क्योंकि जहाँ तक तो हमारी कौम का ताल्लुक़ है, हमारे लोगों का ताल्लुक़ है, तो उसमें तो हम देख रहे हैं कि लोग किस तरह से बढ़ चढ़ के इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं। जो लोग बेहतर हैं, जो सैलाब से जिनका नुकसान नहीं हुआ, वो उन लोगों के लिए तहे दिल से जो कुछ कर सकते हैं कर रहे हैं। कैंप्स भी लगे हुए हैं उनकी इमदाद के लिए, सैलाब ज़दगान की
دوائیاں اکٹھی کی جا رہی ہیں، ہیلتھ اور ہائیجین کی کٹس اکٹھی کی جا رہی ہیں، خواتین کے مسائل کے بارے میں خصوصی چیزیں جو ہیں وہ کچھ مطلب ہے کہ ڈیڈیکیٹڈ آرگنائزیشنز ٹپیکلی ان کے لیے جو ہے وہ کام کر رہی ہیں، بچوں کے لیے کام کر رہی ہیں، اور یہ سب کچھ جو ہے یہ بغیر نیشنل اسپرٹ کے اور سے نہیں ہو سکتا، اور یہ اسپرٹ ہے ہماری قوم میں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ 2005 کا زلزلہ، 2010 کے سیلاب اور ابھی کے سیلاب اور اس کے بیچ میں بھی جو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں وہ سب کچھ اپنی جگہ پہ جو ہے وہ چل رہا ہے۔ اسی طرح سے جو سرکاری ادارے ہیں جس میں سب سے بڑھ کے وہ NDMA ہیں، وہ لوگ اپنا کام کر رہے ہیں، تو اس لیے کام تو ہو رہا ہے، لیکن جو اس کا سکیل ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ میرے خیال میں اگر کوئی بہت ریسورسفل ملک بھی ہوتا تو اس سکیل کے اوپر صرف مسئلہ پیسے کا نہیں ہے کہ ہمارے پاس پیسہ کم ہے، مسئلہ یہ کہ اگر آپ کے پاس پیسہ ہو بھی تو اتنے بڑے سکیل پہ اتنے سارے لوگوں تک پہنچنا وہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور کہ کہاں پہ کیا ہو رہا ہے اور پھر اس جگہ پہ آپ پہنچ سکتے ہیں ڈاکٹر کہ صاحب نہیں ایک پہنچ اور سکتے۔ انکشاف ہوا، اور یہ ہم نہیں کہہ رہے بلکہ شیلا جیکسن جو ہیں امریکی خاتون رکن کانگریس ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ 3 سے 4 ماہ کا عرصہ لگ سکتا ہے اس ڈرینیج کو، اس جو پانی کا اخراج ہے اس کے لیے، نکاسی کے لیے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کہاں آپ کو لگتا ہے کہ ہم کہیں کوئی کوتاہی کر رہے ہیں؟ فوری طور پر اس کی نکاسی کو یقینی بنایا جائے، جب تک یہ پانی کھڑا رہے گا تو آپ سمجھیں کہ مسائل بھی جوں کے توں ہی رہیں گے اور وبائی امراض بڑھتے رہیں گے۔ جی دیکھیے، یہ چیز ہم نے 2010 میں بھی دیکھی تھی کہ خصوصاً سندھ کے جو کافی سارے علاقے تھے ان میں 4-4 5-5 مہینے تک پانی کھڑا رہا تھا، اور یہ ایک بڑی مطلب ہے کہ یہ چیز بہت زیادہ ہائی لائٹ اس وقت بھی ہوئی تھی کہ باقی جگہوں سے تو پانی نکل جاتا ہے، یہاں پہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو ہم نے 2010 کے جو سیلاب تھے اس کی جو ریکمنڈیشنز تھیں، اور وہ ریکمنڈیشنز میں کوئی سرکاری ریکمنڈیشن ہے اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، اتنا بڑا ہائیڈرولوجیکل ایونٹ ہوا تھا تو اس پہ پوری دنیا کے جو ریسرچرز ہیں انہوں نے تحقیق کی تھی، انہوں نے بڑے بڑے مقالے لکھے تھے، بہت سے پیپرز پبلش ہوئے تھے، اور اگر آپ ان میں دیکھیں نا تو ایک چیز جو تقریباً یونینیمسلی ہر مقالے میں کہی گئی تھی وہ یہ تھی کہ انفراسٹرکچر جس طرح سے ہمارا بنا ہے یہاں پہ، اور وہ آج نہیں بنا، کل نہیں بنا، وہ پچھلے 170 سال سے بن رہا ہے، وہ جب بنا ہے تو اس کی وجہ سے، انفراسٹرکچر کی وجہ سے سیلاب کی جو امپیکٹ ہے اس میں اضافہ ہوا ہے۔ اب وہ جو انفراسٹرکچر ہے اس میں بیسیکلی جو آپ کا دریا، یہ جو آپ کا سندھ کا علاقہ ہے یہ بہت ہی ہموار ہے، اور اس کے اوپر پانی بہت آہستہ چلتا ہے، اور ہموار ہونے کی وجہ سے یہ پھیلتا بھی بہت ہے یہاں پہ، تو ہموار جگہ سے پانی آہستہ نکلتا ہے، لیکن قدرت نے وہ شیٹ فلو کا ایک میکنزم یہاں پہ بنایا ہوا تھا جس میں جتنی مرضی بارش ہو جائے، علاقہ ہموار ہے، اس کے اوپر 2-3 انچ سے زیادہ پانی نہیں آتا، اور پھر وہ بتدریج اسی طرح سے پورے علاقے پہ پھیل کے ایز اے شیٹ فلو وہ نکل کے یا تو دریا کی طرف آ جاتا ہے یا انڈس ڈیلٹا کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو یہ میکنزم نیچرل تھا، لیکن جو ہمارے ڈیولپمنٹ ماڈلز بنے اس میں اس ہائیڈرولوجیکل آسپیکٹ کا خیال نہیں کیا گیا۔ انگریز کے زمانے سے انہوں نے ریلوے کی پٹری یہاں پہ بچھائی، اس کو انہوں نے اونچا کر کے بنایا، اونچا کر کے بنایا، اونچا بالکل۔ اس لیے انہوں نے بنایا کہ جی یہاں پہ سیلاب آتے ہیں تو ریلوے کی پٹری کو اوپر کر دو۔ اب وہ ٹھیک ہے، ان کی بات تھی، بالکل ایسے ہی ایک ہرنائی بلوچستان کے علاقے جہاں چپر رفٹ انہوں نے بنایا تھا تو اس کا بھی یہ پانی کی وجہ سے اس کا جو اوپر برج بنایا تھا، نیچے ایک بہت چھوٹا سا پیس تھا، وہ بہہ جانے کی وجہ سے وہ ریلوے ٹریک آج تک نہیں چل سکا۔ جی تو اب دیکھیں انہوں نے وہ چیز تو بنا دی، ریلوے تو چل پڑی، لیکن جب سیلاب آتا ہے نا جس نے وہ آگے سے نکلنا تھا آگے جا کے ڈیلٹا کی طرف، وہ راستے میں اس کا بند آ گیا۔ اب وہ سیلاب جس نے ان بارشوں میں 2-3 انچ سے زیادہ نہیں اوپر آنا تھا اور پھر آہستہ آہستہ 4-5 دن میں اس نے نکل جانا تھا، وہ 2-3 انچ کی بجائے 4-5 فٹ اوپر آ گیا کئی جگہوں پہ، 2-1.5 فٹ تو ہر جگہ پہ اوپر آیا ہوا ہے۔ تو اس کو ملٹی پلائی کریں تو اتنا ہی 3 سے 4 ماہ کا عرصہ۔ تو اب اور اب دیکھیے اب اس کے نکلنے کا راستہ بند ہے، وہ نکل نہیں سکتا، وہ کھڑا ہے، اور اب اس کے نکلنے کا صرف ایک راستہ ہے کہ وہ ایویپوریٹ ہو جائے، ٹھیک ہے، کیونکہ نہیں اگر کوئی چینلز بنا دیے جائیں اس طرح کے اس کے اخراج کے لیے۔ دیکھیے چینلز بھی اگر آپ بنائیں گے نا تو چینل میں پانی کو ڈالنے کے لیے سلوپ چاہیے، آپ نے ادھر اور ادھر آپ نے چینل بنا دیا ایک بند کے بیچ میں، اس کے بیچ میں بہت تھوڑا پانی جائے گا، کیونکہ ادھر سے پانی کو کیسے پتہ چلے گا کہ میں نے ادھر جانا میں ہے۔ دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں، یہ بڑا اہم آپ کا نقطہ ہے کہ اس کا اخراج کیسے یقینی بنایا جائے گا اور اس کے لیے بین الاقوامی امداد کتنی ضروری ہے۔ ڈاکٹر محمد شیر علی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے، آپ ماہر ہیں وبائی امراض کے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ۔
جی جی تھینک یو سر. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. میں آپ کی طرف آتا ہوں. حنیف الرحمان صاحب, ڈاکٹر صاحب بھی موجود ہیں, ہم وبائی امراض کے حوالے سے بھی تھوڑی سی بات کریں گے. چارسدہ, ثوابی, خیبر پختونخوا کا آپ نے خود بھی وزٹ کیا, آپ فیلڈ میں گئے, آپ نے بہت کچھ دیکھا. یہ بتائیے کہ ہم قطعی طور پر اس کو پولیٹیکل سائڈ پر نہیں لے کے جانا چاہتے, لیکن عدم دلچسپی رہی ہے حنیف الرحمان صاحب, گورنمنٹ آف خیبر پختونخوا کی رہی ہے. پچھلے دنوں ہم نے چارسدہ میں بھی ایک پروٹیسٹ دیکھا. لوگ کس کے پاس جائیں؟ یعنی ایک تو 18 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے بعد کافی حد تک پروونشل اٹانومی ہیں, صوبے خود مختار ہیں, وہ اپنا کام کر سکتے ہیں, اور وہاں کی جو پی ڈی ایم اے ہے اس کے بارے میں بھی یہ سننے میں آیا کہ پی ڈی ایم اے میں مخصوص ایریاز جو ہیں اس پر ان کا فوکس رہا ہے. کیا کہیں گے آپ؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. سب سے پہلے دیکھیں, ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ پختونخوا حکومت کی ترجیحات کیا ہیں, اور ترجیحات کا اندازہ آپ ان کی ایکٹیویٹیز سے لگا سکتے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ جو صوبہ اس وقت پانی میں ڈوبا ہوا ہو, اور صوبے کے وہ اضلاع جو کہ بہت اہمیت کے حامل ہیں اور بہت اہم سمجھے جاتے ہیں, وہ مکمل طور پر پانی میں ڈوبے ہوئے ہوں, اور آپ جلسہ کھیل رہے ہوں, تو مجھے بتایا کہ عوام جو ہے وہ کس طرف, عوام کے ذہن میں کیا سوالات آئیں گے. آپ نے جو بات کی کہ لوگوں نے پروٹیسٹ کیا, اس وقت جو پروگرام بھی آن ایئر ہے, اس وقت بھی چارسدہ میں ایک امن و امان کی صورتحال بنی ہوئی ہے. کیوں؟ سیلاب کے جو متاثرین ہیں وہ مطالبے کچھ کر رہے ہیں, حکومت کی طرف سے, انتظامیہ کی طرف سے کچھ اور جو ہے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں. تو یہ جو کنفیوژن ہے اور یہ جو حکومت کی طرف سے غیر سنجیدگی کا جو مظاہرہ کیا جا رہا ہے, اس کی وجہ سے مجھے خوف ہے کہ امن و امان کی صورتحال جو ہے یہ جنم نہ لے. آپ دیکھیں کہ پختونخوا میں جو نقصانات ہوئے ہیں, غیر سنجیدگی کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ 2010 کے سیلاب میں جہاں پر نقصان بہت زیادہ ہوا تھا, میں ناردرن ایریاز کی بات کر رہا ہوں, کالام, بحرین مدین, وہاں پر جن وجوہات کی بنا پر نقصان زیادہ ہوا تھا, انہی وجوہات کی بنا پر اس دفعہ بھی دوبارہ ہوا اور زیادہ ہوا. اب مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ نے دریائے سوات کے بالکل کنارے یا دریائے سوات کے اندر ہی آپ نے بلڈنگیں کھڑی کر دی, اور جب معلومات کی گئی, جب بتایا گیا, جب پوچھا گیا, جب انویسٹیگیشن کی گئی, تو پتہ چلا کہ مقامی انتظامیہ اور مقامی جو عہدیداران ہیں, جو حکومتی اثر و رسوخ رکھنے والے لوگ ہیں, ان کی ملی بھگت سے ان کو باقاعدہ NOC جاری کیے گئے ہیں, اور ان کو باقاعدہ ان کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے. اور اب میں آپ کو بتاؤں کہ بہت سی جگہوں پر جو بڑے بڑے ہوٹلز تھے اور بڑے بڑے جو صاحب, شبانہ سلیم and the people are sitting here, right or left side, ladies and gentlemen, assalamu alaikum. My first phrase I would like to in Urdu, because I have to understand our nation, what we are doing and how it is important. جیسے کہ محترمہ نے بتایا ابھی آپ کو کہ جب سے یہ کووڈ کی وبا آئی تو پاکستان نے اس کو بڑا اچھا رسپونڈ کیا, اور ہم مستقل کرتے رہے. وہ کہ دوسرے حالات, تمام چیزیں بدلتی رہیں, لیکن اس قومی فریضہ اور خدمت میں کہیں کسی نے کوئی کمی کوتاہی نہیں ہونے دی. اور اس طرح سے پاکستان کا شمار ان ممالک میں ہوا جنہوں نے کووڈ کو بڑی اچھی طرح سے اپنی قوم کو ڈیفینڈ کیا اور اس کا مقابلہ کیا. یہ وبا کم ضرور ہوئی ہے, اور الحمدللہ تمام لوگوں کی اس میں محنت شامل ہے. یہ کم ضرور ہوئی ہے, لیکن یہ خطرہ ابھی ٹلا نہیں, اور جب تک تھوڑا بھی اندیشہ ہو کسی خطرے کا تو زندہ قوموں کو چاق و چوبند رہنا چاہیے. اور الحمدللہ پاکستانی قوم ایک چاق و چوبند اور زندہ قوم. ہم نے فیصلہ کیا, اور اس میں شکر گزار ہوں دوبارہ ہز ایکسلنسی ڈیوڈ بروم اور ان کی جو USAID کے لوگ ہیں ان کا, کہ انہوں نے ہمارا ساتھ دیا. ہم کیوں خطرے کا انتظار کریں, ہم اس سے پہلے کیوں نہ تدابیر کریں. تو ان تدابیر کے طور پر 5 سے 12 سال کے بچوں کے لیے ایک مہم آج شروع کی گئی آپ کے سامنے. یہ 19 سے 24 سپٹمبر تک تقریباً 6 دن ہو گئے جی, اور 80 لاکھ بچے جن کی عمریں 5 سے 12 سال کے درمیان ہیں,
पंजाब, सिंध, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटोरी में ये एक मुहिम एक साथ शुरू की जा रही है। वैसे तो हमारे जो बच्चे 5 से 12 साल तक की उम्र के हैं उनकी तादाद 3 करोड़ 20 लाख है, और जिस जिस तरह ये वैक्सीन हमें मिलती रही तो इंशाल्लाह ये लग भी जाएगी। अब ये ज़रूरी भी है समझाना बताना कि देखिए बच्चों में हो सकता है कम सिम्टम्स हो, लेकिन ये बच्चे अपने वालिदैन और बिलखुसूस अपने ग्रैंड पेरेंट्स यानी नाना नानी और दादा दादी के लिए एक खतरा बन सकते हैं या ट्रांसफर का जरिया बन सकते हैं। तो अगर आपने अपने घर के बड़े बूढ़ों को बचाना है तो आपने अपने बच्चों को वैक्सीनेट कराना होगा, ताकि वो ऐसी कोई चीज आपके घर ना ले आए, आपके बुजुर्गों के पास ना ले आए कि जिनकी वजह से वो बुजुर्ग मुश्किल में पड़ जाए। तो बड़ों को बचाने के लिए बच्चों को वैक्सीनेट कराना होगा ताकि वो भी बच सके, उनके वालिदैन भी और उनके ग्रैंड पेरेंट्स यानी नाना नानी और दादा दादी और भी जो घर के बुजुर्ग हो सकते हैं वो सब। तो बच्चों को सेहतमंद रखना यानी पूरे घर को, उस पूरे शजर को सेहतमंद रखने के बराबर है। तो लिहाजा मेरी दरख्वास्त होगी उन तमाम मेरे पाकिस्तानी बहन भाइयों से कि जिस तरह आपने और हमने मिलके उस कोविड वबा का मुकाबला किया और अल्हम्दुलिल्लाह हम मजबूत हुए, हम कामयाब हुए, तो इसमें भी हमें उसी तरह इंशाअल्लाह आपकी मदद से कामयाबी मिलेगी। And I'm again thankful to Your Excellency, Mr. David Blom and Mr. Reed, yes, and the other word is quite difficult to spell. वफाकी वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा पाकिस्तान ने कोरोना की सूरत हाल का बहुत बेहतर अंदाज में दिफा किया। कोरोना कम ज़रूर हुआ है लेकिन ये ख़तरा अभी टला नहीं। उन्होंने कहा कि 19 से 24 सितंबर तक 5 से 12 साल तक के 80 लाख बच्चों को वैक्सीन लगाई जाएगी। ये थी ताज़ा तरीन। एक तकरीब से खिताब करे थे और उनका कहना था कि 5 से 12 साल के बच्चों को वैक्सीन लगाई जा रही है और ये सिलसिला रावलपिंडी, इस्लामाबाद और पंजाब में भी शुरू हो चुका है। डॉक्टर मोहम्मद शेर अली साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप माहिर हैं वबाई अमराज के। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। जी सर, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब बताइएगा, बहुत सारे वबाई अमराज का जिक्र किया जा रहा है कि अब तो हमने देखा कि बच्चों में और बिलखुसूस ख़वातीन के केसेस बहुत ज़्यादा सामने आ रहे हैं, रिपोर्ट हो रहे हैं। कॉलरा के केसेस सामने आ रहे हैं, स्किन डिजीज़ बहुत ज़्यादा सामने आ रही हैं, सांप के काटने के वाक़यात में बतदरीज इजाफा ही होता जा रहा है। किस तरह के हमें मैयज़ लेने चाहिए डॉक्टर साहब, इक़दामात हमारे कैसे होने चाहिए, क्योंकि हमारे BHUs जो हैं वो इतने फ़ाल नहीं हैं और अगर छोटे छोटे कैंपों पर हम उनकी ट्रीटमेंट करें तो उसके लिए ये मुनासिब नहीं, क्योंकि हॉस्पिटल्स जो है उसका डिस्टेंस ज़्यादा है। बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। हमने खुद हमारी टीम ने काफ़ी फील्ड विजिट्स किए हुए हमने, और हमारी असेसमेंट के मुताबिक भी जब हमने उधर विजिट किए थे, जो सबसे टॉप पे है अभी वो है गैस्ट्रोएंटराइटिस, सबसे टॉप पे है। जितनी भी जी बिल्कुल, साथ साथ कोलरा भी है। उसके बाद स्किन डिजीजेस बहुत टॉप पे है, उसमें स्केबीज है, स्किन की एलर्जीज है, बाकी जो स्किन की डिजीजेज हैं। उसके बाद हमारे पास जो रिपोर्ट हो रहे हैं, मलेरिया बहुत ज्यादा रिपोर्ट हो रहा है हमारे पास, टाइफाइड के केसेस, इवन डेंगू भी इन जगहों में रिपोर्ट हो रहा है। जिस तरह हमें पता है डेंगू का मच्छर फ्रेश पानी में पाया जाता है, तो उस वजह से इन जगहों में डेंगू केसेस भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं।
اور اس کے ساتھ ساتھ جو پوائزننگ کے کیسز ہے، جس طرح سنیک پوائزننگ ہے، ایون کچھ جگہوں میں ہم نے اسکارپین پوائزننگ کے کیسز بھی دیکھے ہیں. اس میں ابھی وے آؤٹ یہ ہونا چاہیے، جو سنیک کا اینٹی وینم ہوتا ہے، ہمیں یہ میک شور کرنا ہوگا کہ اس کے ایمپیولز ہر BHU میں، ہر بیسک ہیلتھ یونٹ میں یہ اویلیبل ہو. کیونکہ اگر یہ اویلیبلٹی اس کی ہم میک شور نہ کر سکے تو بہت سے اس طرح پیشنٹ ہیں جو سنیک پوائزننگ سے وہ کمپلیکیٹ ہو رہے ہیں. باقی میں ایک اپیل بھی کروں گا اپنی عوام سے کہ اگر کوئی ڈونیشن کرنا چاہ رہا ہے یا میڈیسن کی صورت میں، تو کائنڈلی جو سکن کی میڈیسنز ہیں سکیبیز کے لیے، باقی سکن الرجیز کے لیے، اس کو ٹاپ پہ رکھیں. اس کے بعد جو ہمارے پاس ٹائیفائڈ کے پیشنٹ رپورٹ ہو رہے ہیں اور ملیریا کے، اس کی میڈیسنز اگر کوئی ڈونیٹ کرنا چاہ رہا ہے تو یہ اس کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے، آپ نے جس طرح کہا کہ کچھ جلد کے امراض ہیں، اسکیبیز وغیرہ ہیں، الرجک ریئیکشنز وغیرہ بالکل سامنے آتی ہیں، سانپ کے کاٹنے کے واقعات کا بھی آپ نے ذکر کیا، لیکن اورل سورس سب سے زیادہ ہے بیماریوں کی، سب سے زیادہ منہ کے ذریعے بیماریاں بڑھتی ہیں، اور پانی جب گندا ہوگا تو ڈیفینیٹلی ہیپاٹائٹس بی، بیکٹیریل ڈیزیز جس میں آپ نے ٹائیفائڈ کا بھی ذکر کیا، اور کس طرح کی بیماریاں لاحق ہو سکتی ہیں، کیونکہ ہمیں ایک پراپر انویسٹیگیشن بھی کرنی پڑیں گی، پیتھولوجی لیبارٹریز سے بھی رجوع کرنا پڑے گا. تو کیا اتنی ہماری کیپیسٹی ہے؟ ہمارا تو ہیلتھ کیئر انفراسٹرکچر پہلے ہی زمبوالی کا شکار ہے. بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. اصل میں ہم جو فلڈ کا سٹیپ 1 ہوتا ہے اس سے آلموسٹ ہم گزر چکے ہیں، اور ہم ابھی سٹیپ 2 میں انٹر ہو رہے ہیں، اور یہ سٹیپ 2 اس سے بھی زیادہ ڈیفیکلٹ ہے، کیونکہ اس میں جتنے بھی واٹر بورن ڈیزیزز ہے وہ اس کی پریویلنس بہت زیادہ ہو گئی ہے. جس طرح فلڈ میں جتنا بھی ہمارا سیوریج کا نظام تھا وہ درہم برہم ہو گیا ہے، اور پینے کا صاف پانی اور باقی جو پانی ہوتے ہیں وہ سارا مکس ہو گیا ہے. تو جس کی وجہ سے جتنی بھی وہ ڈیزیزز ہے جو واٹر بورن ہے، ٹائیفائڈ ٹاپ پہ ہے، اس کے بعد ہیپیٹائٹس اے اور ہیپیٹائٹس سی بھی کافی رپورٹ ہو رہا ہے. اس کے بعد باقی جو وائرل النیسز ہوتی ہے اور گیسٹرونٹرائٹس کے وہ بھی رپورٹ ہو رہے ہیں، کچھ جگہوں میں ایون لیپٹوسپائروسس بھی. تو اس میں ایکچولی ابھی ہمیں انویسٹیگیشن کی طرف نہیں جانا چاہیے، ہمیں پرابیبل ڈیزیز کو لے کے ڈائریکٹلی ٹریٹمنٹ کا سوچنا چاہیے. سر تو یہ کلینکل ڈائگنوزس پہ ہی کام چلے گا؟ لیٹ سپوز ملیریل پیراسائٹ کے سمٹمز آ رہے ہیں تو ان کی ٹریٹمنٹ فوری شروع کر دینی چاہیے. ٹائیفائڈ کے سمٹمز آ رہے ہیں، جو ہمارے ایکسپرٹس ہیں اور جو ہم فیلڈ میں ہمارے اسپیشلسٹ کام کر رہے ہیں، وہ بھی ہم سب کا یہ کنسنسس ہے کہ ہمیں پروبیبل ڈائگنوسس کی طرف جانا چاہیے. فار ایگزامپل اگر ٹپیکل ملیریا کے سمٹمز آ رہے ہیں تو ہمیں ملیریا کو ٹریٹ کرنا چاہیے. اگر ڈینگی کے سمٹمز آ رہے ہیں یا جس طرح ٹائیفائڈ کے سمٹمز، تو ہمیں ٹریٹمنٹ کی طرف دیکھنا چاہیے، کیونکہ ہمارے پاس ابھی وہ فیسلٹیز فیلڈ میں اس طرح اویلیبل نہیں ہے کہ ہم پہلے اس کی ڈائگنوسس کریں، ان کی انویسٹیگیشن کریں اور کیس کو کنفرم کریں. کیونکہ اگر ہم کیس کنفرمیشن کی طرف چلے گئے تو بہت زیادہ ہمارے لوگ. ڈاکٹر صاحب آپ کی تجاویز بڑی اہم ہے. حاملہ خواتین کے حوالے سے بھی کل بات کی گئی، کیونکہ ہمیں پہلے ہی ڈپرائیوڈ ایریاز میں بلوچستان اور اندرون سندھ زچگی اور ڈی ہائیڈریشن سے اموات کی شرح سے پہلے بچنا تھا، اور بہت بڑی شرح ہے یہاں پہ. پاکستان میں سب سے زیادہ یہاں پہ یہ اموات ہوتی ہیں. تو جو حاملہ خواتین ہیں ان کے حوالے سے آپ کچھ پریونشنز وغیرہ بتائیے گا کہ انہیں احتیاط کس طرح کی کرنی چاہیے اور کس طرح کے ان کو امراض لاحق ہو سکتے ہیں اس سیلاب کے بعد. اس میں ایک اسٹڈی ہوئی تھی اور ایک رف ایسٹیمیٹ کے مطابق جو ہمارے فلڈ افیکٹڈ ایریاز ہیں اس میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ کم از کم 2 لاکھ سے 3 لاکھ کے درمیان ہماری فیمیل پاپولیشن ہے جو پریگنینسی کے کسی سٹیج میں تھی اور وہ اس سے افیکٹ ہوئی ہے. اس میں سب سے ضروری چیز یہ ہے جب ہماری فیلڈ وزٹ جاتے ہیں تو اب اس میں ہم یہ بھی ریکمینڈ کرتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ ہمارے پاس لیڈی ڈاکٹر یا گائنی کی اسپیشلائزڈ ڈاکٹرز اویلیبل ہو، کیونکہ فیمیلز کی ایشوز بہت زیادہ رپورٹ ہو رہے ہیں اور اس کو بھی ایڈریس کرنا ضروری ہے. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہم باقی چیزوں کو تو ایڈریس کر رہے ہیں لیکن جو فیمیل کے اسپیسیفک ایشوز ہے، پریگنینسی ہے، باقی ایشوز ہے، وہ اس طرح ایڈریس نہیں ہو رہے، تو ہمیں اس کی طرف بھی دیکھنا چاہیے. تو ڈاکٹر صاحب ہم کیا کریں؟ کیپیسٹی ایشوز بھی ہمارے ہیں، ہمارے ایک تو بدقسمتی بھی ہے، ہمارے ڈاکٹرز جو ہیں وہ زیادہ تر ہمارے ڈاکٹرز بیرون ملک خدمات سر انجام دے رہے ہیں. ہمارے پاس تو گائناکالوجسٹ، سائیکیٹرسٹ اور خاص طور پر پیتھولوجسٹ کی بہت کمی ہے پاکستان میں. بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. اس میں میں اپنی فیڈرل گورنمنٹ کو اپریشیٹ کروں گا، کیونکہ اسلام آباد بیس ادھر سے ہم نے پراپر ایک ٹیم بھیجی تھی جو بلوچستان اور سندھ کے کافی اضلاع میں انہوں نے کم از کم 3 ویکس وہ ابھی ہمارے پاس گزار کے آئے ہیں. تو انہوں نے بہت ایک زبردست کام کیا ہے. اس دفعہ ہماری یہی سجیشن ہے کہ اس دفعہ جو بھی ہماری نیکسٹ ٹیم جائے گی
اس میں کم از کم لیڈی ڈاکٹرز اور گائنی کا سٹاف ضرور ہونا چاہیے جو ان لوگوں کو فرسٹ کیئر پرووائڈ کر سکے. اور ایون اس طرح بہت سی پریگننسیز ہیں جو ان کو فرسٹلی ان کو ہینڈل کر سکیں ادھر فیلڈ میں. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب موجود تھے، ڈاکٹر محمد شیر علی، مابعی امراض کی اور کچھ آپ کی تجاویز اور بڑی اہم تجاویز آپ نے دی. میر سلام جوگیزئی صاحب ہمارے نمائندہ خصوصی ہیں پاکستان ٹیلی ویژن کہ بلوچستان میں اس وقت کیا صورتحال ہے اس پر ہم بات کریں گے، تازہ ترین صورتحال سے بھی آپ کو آگاہ کرنے کی کوشش کریں گے. میر سلام بہت شکریہ آپ کا. میر سلام سے ہم دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے. میں ڈاکٹر صاحب کی طرف دوبارہ آؤں گا. آپ کی طرف حنیف الرحمان صاحب، جو صورتحال کی بات کرتے ہیں، جب آپ فیلڈ میں گئے تو آپ نے کس طرح کے معاملات زیادہ دیکھے؟ ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں لائف سٹاک کے ایشوز آئے، بہت سارے مویشی وہ بہہ گئے، انفراسٹرکچر ہمارا تباہ ہو گیا، رابطہ پل بہہ گئے، ایگریکلچر جو تھوڑا بہت لینڈز تھی وہ بھی پانی کی نظر ہو گئی. زیادہ مسئلہ کیا نظر آیا آپ کو خیبر پختونخوا میں بالخصوص میں اگر بات کروں؟ دیکھیے، ایک تو اگر ہم پہاڑی علاقوں کی بات کریں تو وہاں کے مسائل الگ ہیں، اور جو ہمارے نوشیرہ، چارسدہ، سوابی وغیرہ اور یہ ایریاز زیادہ جو متاثر ہوئے وہ نوشیرہ اور چارسدہ اور ٹانک وغیرہ جو ایریاز ہیں وہ ہیں ڈی آئی خان اور ٹانک کے ساتھ جڑے ہوئے. وہاں پر تو یقیناً جو کھڑی فصلیں تھیں وہ بالکل تباہ ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے، جو سروے کیا گیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ نوشیرہ کے بارے میں کہا گیا کہ وہاں کوئی 13,000 ایکڑ زمین جو ہے وہ خراب ہوئی ہے. اس طرح جو ہے وہ چارسدہ میں 11,000. لیکن اگر آپ گراؤنڈ میں جا کے دیکھیں تو حالات بہت زیادہ خراب ہے. اس سے کئی گنا زیادہ جو ہے وہ زمین جو ہے وہ متاثر ہوئی ہے، جو فصلیں وہ متاثر ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی، میں معذرت چاہوں گا آپ سے حنیف الرحمان صاحب. میر سلام جوگیزئی صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ میر سلام صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ مواصلاتی نظام کا تھوڑا سا بلوچستان میں ابھی تک ایشو اور بہت زیادہ وہاں پہ یہ انفراسٹرکچر تباہ ہوا. بلکہ میں تو حنیف الرحمان صاحب خود وہاں پہ موجود تھا. 8 دن 9 دن تو بالکل ہمارا کوئی رابطہ ہی نہیں تھا، نہ اسلام آباد نہیں پورے پاکستان کے ساتھ. کوشش کے باوجود آپ سے رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا. اچھا، اب یہ بتائیے، آپ کچھ اعداد و شمار کا بھی ذکر کر رہے تھے. اس طرح پر آپ دیکھیں تو 80,000 سے زائد افراد جو ہیں وہ براہ راست متاثر ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی، مختلف اضلاع میں. میں صرف ایک ضلع کی آپ سے بات کر رہا ہوں. چارسدہ میں پھر تعداد اس سے کئی گنا زیادہ. اب ایشو جو سب سے بڑا ہے وہ یہ ہے کہ جو تخمینہ یا جو اندازہ لگایا جا رہا ہے نقصانات کا، وہ دن بدن جس طرح آپ نے آغاز میں کہا کہ بتدریج اس میں اضافہ ہو رہا ہے. ابھی بھی کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پر جو نقصان ہوا ہے وہ ریکارڈ میں نہیں آیا. بہت سے لوگ ایسے جن کی مویشی جو ہے وہ مال مویشی وہ پانی میں بہہ گئے، انہیں یہ اندازہ ہی نہیں، نہ انہیں یہ طریقہ کار معلوم ہے کہ جانا کہاں ہے، کہاں اپنی شکایت یا کہاں اپنا جو صورتحال ہے وہ بتانی ہے. کیونکہ جو سروے کیا جا رہا ہے وہ اس کا عمل تاحال جاری ہے. ابھی تک سروے جو مکمل نہیں ہوا، لہٰذا یہ جو فگر بتائے جا رہے ہیں یہ حتمی فگر نہیں ہے. سیٹسفیکٹری ایلیمنٹ بھی آپ کو نظر آیا گورنمنٹ کے حوالے سے لے کر جو پروونشل گورنمنٹ ہے؟ کوئی سیٹسفیکٹری ریمارکس ملے آپ کو کہیں سے؟ ایک جو اطمینان کی بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو قوم ہے وہ بحیثیت قوم، اور یہاں پر جو مختلف جو خیراتی ادارے ہیں یا جو NGOs ہیں یا جو مختلف ناموں سے جو یہاں پر کام کر رہے ہیں، ان کی طرف سے تو ہمیں بہت مثبت انداز میں ایک طریقہ کار نظر آیا. بدقسمتی سے حکومتی سطح پر ہمیں کچھ جو ہے وہ غیر سنجیدگی کا جو ہے وہ مظاہرہ دیکھنے کو ملا. کیونکہ جیسے میں نے آپ کے آغاز میں کہا کہ یہاں پر سیاست کھیلی جا رہی ہے، یہاں پر جو جلسے کھیلے جا رہے ہیں، جبکہ دوسری جانب جو یہاں پر NGOs ہیں اور الخدمت جیسے ادارے جو ہیں وہ آپ کو ہر جگہ نظر آئیں گے، ہر جگہ آپ کو نظر آئیں گے. ابھی آتے ہوئے جب میری بات ہو رہی تھی مقامی لوگوں سے فون پر، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ابھی بھی کچھ جو NGOs ہیں، جو غیر سرکاری ادارے ہیں، ان کی طرف سے جو ہے ہمیں کچھ کھانے پینے کی اشیاء، دوائیاں وہ دی جا رہی ہے. لیکن حکومت جو ہے وہ اسی بات پہ ابھی ہمیں مصروف نظر آ رہی ہے کہ ہم سروے کریں گے، اس کے بعد جو ہے پھر وہ ایک اندازہ لگائیں گے، پھر بتائیں گے کہ بھی کرنا کہ اعلان تو ہو چکا ہے کہ 5 لاکھ جو ہے وہ جب افراد کو ملیں گے، ان کے ورثاء کو، اور جو زخمی ہے 2 لاکھ ملیں گے. پھر اس میں بھی بدقسمتی سے حکومت وقت جو ہے خیبر پختونخوا کی، ان کے چیف منسٹرز، ان کے وزراء، اور جن کے پاس خصوصی طور پر اسی سے متعلقہ پورٹ فولیو ہے، کیا وہ آپ کو متاثرین کی مختلف مقامات پر متاثرین کے بیچ میں نظر آئے؟ خاص طور پر جو وزیر اعلیٰ ہیں، جیسے ہمارے پرائم منسٹر بلوچستان بار بار جا رہے ہیں، سندھ بار بار جا رہے ہیں. ایون کہ آپ نے دیکھا کہ وہ اپر اور لوئر کوہستان گئے، وہاں پر کئی بارہا ان کا وزٹ ہوا، لوگوں کے بیچ میں جا کے لوگوں کی حوصلہ افزائی کی. بالکل ہمیں نظر آئے. لیکن وہ جلسے کے لیے جب جا رہے تھے چارسدہ، تو ظاہری بات ہے اب جلسہ چارسدہ میں عمران خان صاحب کے ساتھ وہ ہیلی کاپٹر میں گئے تھے،
تو پھر ان کو بریف بھی کر دیا گیا, وہ لگے ہاتھ تو بریفنگ بھی دے دی جائے. تو جہاں پر جلسہ ہو, جہاں پر سیاست کا ایک سیاسی معاملہ ہو, وہاں پر ہمیں نظر آتے ہیں. پھر وہاں پر جو پرائیورٹی ہوتی ہے, جو ایک ترجیحات جو ہمیں نظر آ رہی ہے, وہ پہلے سیاست, پہلے حکومت, اور اس کے بعد عوامی جو ایشوز ہیں اس پر بات کی جاتی ہے. آپ نے دیکھا کہ جن دنوں سیلاب کی تباہ کاریاں بہت زیادہ تھیں, ہمیں بہت زیادہ نقصان دیکھنے کو ملا, اس وقت بدقسمتی سے ہمیں وزیر اعلیٰ صاحب کے جو بیانات تھے وہ ہمیں بجائے اس کے کہ وہ عوامی ایشوز پر ہوتے, وہ ہمیں سیاسی ایشوز پر بیانات دیتے ہوئے نظر آئے. ہاں, اور یہ بدقسمتی ہے. کتنا بڑا المیہ ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ سیف اللہ نیازی صاحب کے گھر پر جو ایک چھاپا یا ان کا کوئی معاملہ تھا پولیس کے حوالے سے, اس پر بیان, اور اس پر بڑا جاندار قسم کا بیان دیتے ہوئے ہمیں سی ایم صاحب نظر آئے, اور ان کی کابینہ کے لوگ بھی ہمیں کہ بھائی ہم یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے, ظلم ہو رہا ہے, نہیں کرنے دیں گے. اچھا, میں اس غلط فہمی کا شکار تھا کہ شاید اب کہیں جا کے سی ایم صاحب کے منہ سے میں کچھ الفاظ سننے کو ملے کہ متاثرین کے لیے, لیکن ایسا نہ ہو سکا. اور یہ تو آپ سی ایم کی بات, باقی جو وزراء جو ہمیں ہر جگہ سیاسی معاملات پر بڑے جذباتی انداز میں گفتگو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, ان کی طرف سے بھی ہمیں جو ہے وہ کچھ خاص سننے کو بالکل. ملے گا. یہ بہت المیہ ہے اور انتہائی افسوسناک عمل ہے. ملک رہے گا, انفراسٹرکچر رہے گا, لوگ رہیں گے جنہوں نے ووٹ یہ دینا وقت سیاست کا نہیں, یہ وقت سیاست کا ہر سیاست کرنی چاہیے, لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو کر لوگوں کا بالکل خدمت کرنے کا. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ کی تجاویز بڑی اہم ہوتی ہیں. چلیں, جو ہوا سو ہوا. 2010 کے بعد بھی ہم نے نہیں سیکھا, پہلے ماضی میں ہوا 2005 اور 96 کا یا 95 تھا اگر محتاط اندازے کے مطابق, شاید اگر میں ٹھیک ہوں 95 میں تھا. ہم نے کچھ نہیں سیکھا. اب ہم نے آگے کیا کرنا ہے؟ یہ فلڈ دوبارہ آئے گا. اور حیرت کی بات یہ, اب تو فورکاسٹ سے یہ پتہ چل رہا ہے, ماہرین یہ کہہ رہے ہیں, جو کلائمیٹ چینج ایکسپرٹس ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ مونسون جو ہے یہ آگے اس کا ٹائم پیریڈ بڑھ سکتا ہے. اب ہم کیا کریں؟ دیکھیے جی, وہ ایک کانفرنس ہوتی ہے انٹرنیشنل فلڈ مینجمنٹ کانفرنس, ICFM کے نام سے, وہ اپنی فریکوینسی سے ڈاکٹر صاحب میں ونس اگین معذرت چاہوں گا, بلوچستان سے رابطے کی کر رہے ہیں. میر سلام جوگی صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب, تھینک یو ویری مچ, سوری فار انٹرپشن, کیونکہ یہاں پہ کمیونیکیشن کا ابھی تک جو ہے تھوڑا سا پرابلم ہے. یہ میں اناؤنس کر چکا ہوں کہ ابھی تک بلوچستان میں کمیونیکیشن کا ایشو, مواصلاتی نظام کا ایشو چل رہا ہے. ویری کوئک میر سلام صاحب بتائیے گا, بلوچستان میں جو جن اضلاع میں میں بھی گیا تھا صورتحال کافی گمبھیر تھی. نصیر آباد ڈویژن, سبی ڈویژن, جوب ڈویژن بہت زیادہ متاثر ہوا. جو قریبی علاقے ہیں, خاص طور پر مستونگ کے جو نواحی علاقے ہیں, اس میں بہت بڑی تباہی ہوئی تھی. اور پشین ڈسٹرکٹ پشین کے حالات اور ہنہ اڑک کے حالات بہت زیادہ خراب تھے. اوورآل آپ نے کچھ بہتری آتے ہوئے دیکھی کیا؟ انفراسٹرکچر پہ کام شروع ہوا یا PDM میں کتنی فعال نظر آ رہی ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب, مجھے تھوڑا سا ٹائم دے گا کیونکہ ٹاپک اتنا بڑا ہے اور مجھے شاید لاسٹ میں ٹائم مل رہا ہے. صرف یہ کہ 299 اموات ہو چکی ابھی تک, جس سے آپ اس کی نوید کا شدت کا اندازہ لگا سکتے, جبکہ 181 جو ہے زخمی. اورال بلوچستان کی جو 34 ڈسٹرکٹ, اس میں 32 ڈسٹرکٹ جو ہے گورنمنٹ نے آفت زدہ کرا دیا. تو اس سے اس کی شدت کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. جو تاریخ بتاتی ہے کہ بلوچستان میں شاید اس طرح کا شدید ترین طوفان آیا ہوا, خاص کر موسم کے حوالے سے. اس سے پہلے بلوچستان خوشحالی کا شکار, میں تھوڑا سا تیز چلوں گا, خوشحالی کا شکار تھا. اس کے بعد یہ جو بارشیں ہوئی 5ویں اسپیل, خاص کر 5ویں اسپیل نے جو تباہی مچا دی, اس میں دو آپ بائفرکیٹ کریں گے. ایک ہلی ڈسٹرکٹ تھا, جس طرح مستونگ, کوئٹہ, پشین, قلعہ عبداللہ, مستونگ, خوزدار, یہ ہلی ڈسٹرکٹ. انہوں نے اس میں پانی آ کر کے بے کر کے انہوں نے جو تباہی کرنے کی کر دی. اب وہاں پہ لائف نارمل طرف آ رہا ہے. جبکہ دوسری طرف کینال ڈسٹرکٹ ہے, جس میں نصیر آباد, جل مسی, جعفر آباد, جو کہ سب سے زیادہ صوبت پور, سب سے کینال ایریا, آپ خود بہتر جانتے ہو. میرا ایک ساتھ ہی آپ کو آئے ہوئے تھے مونسون کے دوران, خاص کر 5ویں اسپیل میں. اب صورتحال سب سے زیادہ گمبھیر جب پہلی ڈسٹرکٹ آپ خود جانتے ہوئے جغرافیہ اس طرح بن چکی ہوئی کہ وہ پانی آ کر کے چلا جاتا ہے. اس سے بھی اکثر نقصانات لوگوں کے اپنی جو غلطیاں تھی انہوں نے جو ہے تجاوزات کی ہوئی تھی. اور دوسرا یہ تھا کہ ڈیمز ٹوٹ گئے. اس حوالے سے ساتھ میں کوئکلی چلتا جاتا ہوں کہ اس میں ابھی تک 85,000 کے گھر جو مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہے. PD میں یہ رپورٹ ہے. جبکہ 9 لاکھ ایکڑ اراضی جو ہے وہ زرعی اراضی وہ تباہ ہو چکی ہے, جس سے
फूड क्राइसिस का आगे जो है मुश्किल सामना करना पड़ेगा। अब कम्युनिकेशन में रोड लिंक जी मीर सलाम साहब, बहुत शुक्रिया। पूरी कोशिश नुमाइंदा खुसूसी ने कि हम तक उनकी आवाज़ पहुँचे। मवासलाती निज़ाम क्योंकि बहुत स्केटेड पॉपुलेशन है, मुख्तलिफ जगह पे टावर्स लगे हुए हैं मुख्तलिफ निजी कंपनीज़ के, तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन का मसला आता है, और कहीं अगर प्रॉपर कहीं पे नेटवर्क है तो उस पर लोड ज़्यादा है, इस वजह से वो बात नहीं हो पाती। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हमने क्या करना है? 20 लाख ज़रई अराज़ी तो बलूचिस्तान में बह गई है, 1.5 लाख के करीब माल मवेशी बलूचिस्तान में सिर्फ बह गया है, और बलूचिस्तान को दोबारा से रिहेबिलिटेशन और दोबारा से रोज़मर्रा के मामूलात ज़िंदगी में दोबारा उनको लाना हमारे लिए बहुत बड़ा मसला हो गया है। जी ये बहुत बड़ा अब हमने challenge क्या है। करना है डॉक्टर जी, साहब? जी ये चैलेंज बहुत बड़ा है, और मैं जिक्र कर रहा था कि वो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन फ्लड मैनेजमेंट होती है, उसके एक दो साल के बाद एडिशंस होते रहते हैं। इसका जो 2014 का एडिशन था ना, ये रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में हुआ था, और उसमें मुझे भी शिरकत करने का मौका मिला था। उस कॉन्फ्रेंस में तकरीबन दुनिया के जितने भी इंटरनेशनल रिसर्चर्स आए हुए थे, उन्होंने हमारे 2010 के फ्लड के ऊपर कोई ना कोई बात ज़रूर की थी। जो चीज़ उनकी बातों का मैं क्रक्स जो निकला था, उन्होंने कहा था कि हमें कुछ ना कुछ करना है फॉर द नेक्स्ट इनेविटेबल डिज़ास्टर, यानी अगला जो डिज़ास्टर आना है और लाजमी आना है, उसके लिए हमने अपने आप को प्रिपेयर करना है। और फिर बहुत सी टेक्निकल उन्होंने तजावीज़ दी, जो कि बड़ी मतलब है कि कोई इतनी एक्सपेंसिव भी नहीं थी, बड़ी कॉमन सेंस के ऊपर बेस करती थी और बहुत इफ़ेक्टिव थी। अब देखिए, अभी जो कुछ हम कर रहे हैं, जो मैं ये नहीं कहता कि ना करें, लेकिन ये हम सिम्टम्स को ट्रीट कर रहे हैं। हमने अब उस कॉज को ट्रीट करना है जिस कॉज की वजह से नुकसान ज़्यादा हमने होता है। अलामात नहीं, हमने बीमारी को ठीक करना है। बीमारी को ठीक करना है। अब बीमारी की जो चीज़ वजह है बीमारी की, उसमें तकरीबन हर किसी ने कहा कि जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कंपैटिबल नहीं है आने वाले क्लाइमेटिक इवेंट्स के लिए। और उन्होंने पॉइंट आउट किया कि कहाँ पे आपका बंद गलत बना हुआ है, कहाँ पे आपके बैराज के जो है वो स्ट्रक्चर गलत बना हुआ है, कहाँ पे आपका जो ओवरऑल मेथड ऑफ लिविंग है उसको चेंज करने की ज़रूरत है। अब फ्यूचर में, मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा, फ्यूचर में जो हमें करना चाहिए वो ये कि देखें, हुकूमत का काम है फाइनेंसेस अरेंज करना, और जो एक्सपर्ट्स हैं उनका काम है कि वो हुकूमत को बताएं कि ये फाइनेंसेस आपने लगाने कहाँ हैं। और लगाने के लिए जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने खामोशी से काम करना है, डिज़ाइनिंग करनी है, रीडिज़ाइनिंग करनी है, रीवैल्यूएशन करनी है। उनको इस वक्त सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि देखिए सियासतदान का एक अपना जो है वो फील्ड है, उसमें उसको ऊंचा बोलना पड़ता है, जोश में आना पड़ता है। लेकिन जो एक एक्सपर्ट जो डिज़ाइनिंग कर रहा है, जो वैल्यूएशन कर रहा है, वो ना उसको ऊंचा बोलने की ज़रूरत है, ना उसको जो है जोशीला होने की ज़रूरत है। उसने बहुत ही कूल हेड के साथ और वार्म हार्ट के साथ ये चीज़ें बनानी हैं, और हमें वो सिस्टम्स देने हैं जिनकी हमें ज़रूरत है। हमारे बहुत से जो पुराने सिस्टम्स हैं, हमने उनको बतदरीज रिप्लेस करना है। रिप्लेस। डॉक्टर साहब, ये जो कंपैक्शन की मैंने आपसे लास्ट टाइम भी बात की थी कि हम जो दरियाओं के रास्ते हैं वहाँ पे कंपैक्ट करके ज़मीन को उसमें भराई करके सॉलिड स्टोन से, और उसके बाद हम उस पर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर देते हैं। तो ये भी बताइएगा, ये जो गुजरगाहें हैं नदी नालों की या पानी की गुजरगाहें हैं, डिस्टेंस कितना मीटर होना चाहिए हमारा दाएं और बाएं जानिब, ताकि लोगों को ये पता चले कि वहाँ तक वो कम से कम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप ना करें? जी देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर आपके पास किसी किस्म की कोई हाइड्रोलॉजिकल स्टडी और वो असेसमेंट नहीं है किसी एक्सपर्ट की, तो आप सिंपल अगर वहाँ पे जाके देखें ना और किसी बुजुर्ग से पूछें, वो देखने वाली आंखें होती हैं। You are right. जो लोकल नॉलेज है ना, उसमें देखने वाली आंखें बहुत है। लोकल नॉलेज को इनकॉर्पोरेट करें। यस। आप ये ना देखें उसकी तालीम कितनी है, आप देखें उसकी उम्र कितनी है, उसने काम क्या किया, वो आपको बताएगा जी पानी इतने साल पहले जो हमारे बाप दादा के ज़माने में यहाँ से पानी गुजरा था, या ये। अब एक जो 80 साल का आदमी है ना, उसको शायद अपने दादे की भी बात याद होगी। तो आपकी जो है ना लोकल नॉलेज और उसका जो डेटा है, वो 200-250 साल पीछे तक भी जा सकता है। तो वो चीज़ें जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जहाँ पे आपके पास एक्सपर्ट्स अवेलेबल हैं, जहाँ पे आप प्रॉपर हाइड्रोलॉजी स्टडी कर सकते हैं, उधर आपको स्टडी आपको बताएगी कि कहाँ तक आपने जाना है और कहाँ तक आप सेफ़ हैं, जिसके बाद आप सेफ़ हैं। तो ये सारी चीज़ें करनी जो हैं ये बहुत ज़रूरी हैं। इसके बगैर जो है ना आपका कोई भी जो है वो मंसूबा आगे कामयाब नहीं हो सकता, क्योंकि अभी भी अगर आप जो पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर टूटा है,
آپ اگر اسی کے اوپر جو فنڈنگ آتی ہے آپ وہ اسی کو دوبارہ کرنا شروع اسی کرتے ہیں حالت میں بنا دیتے ہیں. اگلے فلڈ میں وہ پھر ٹوٹے. ڈاکٹر صاحب ایک اور ہم فیلڈ میں گئے, حنیف صاحب بھی میری بات سے اتفاق کریں گے, حنیف الرحمان صاحب, زیادہ تر جو ہمیں اطلاعات موصول ہوئی اس میں ایک خطرہ اور ایک لوگوں کے اندر ایک تشویش جو پائی جاتی تھی, او ڈیم نہ ٹوٹ جائے, او جی ڈیم کریک ہو گیا جی, کوئٹہ میں بھی اسی طرح کا واقعہ ہو, سندھ میں کئی اس طرح کے واقعات ہو گئے, ڈیم ٹوٹ گئے. تو ڈیمز کو آپ نہیں سمجھتے کہ ڈیم کے حوالے سے مزید ہمیں زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے, وہ پرانا ڈیزائن جس کے آپ بات کر رہے تھے؟ دیکھیے ہم نے پانی کو راستہ دینا ہے. اب مثلا آپ نے ڈیم کی بات کی نا, میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. یہ خبر میں نے زیادہ نہیں سنی, لیکن یہ جو آپ کی پٹ فیڈر نکلتی ہے گدو بیراج سے, یہ ٹوٹی ہے. شاید آپ کو خبر ملی ہے, آپ کو نہیں ملی, لیکن یہ ایک بہت بڑا نقصان ہے نیشنل لیول کے اوپر, کیونکہ یہ پٹ فیڈر آگے جا کے اس کو فیڈ کر رہی ہے آپ کے بلوچستان کے اور سندھ کے بہت سارے دیہاتوں کو. اب اس میں اس وقت پانی نہیں چل رہا. ایک اور بہت امپورٹنٹ جو اس کی یوٹیلائزیشن تھی پٹ فیڈر کی, یہ آگے ایک پاور پلانٹ لگا ہوا ہے, اور وہ پاور پلانٹ جو ہے وہ اس گیس سے چل رہا ہے, جو گیس جو ہے وہ کوالٹی وائز تھوڑی سی گندی ہے اور اس کا کوئی استعمال نہیں ہے, لیکن وہ پاور پلانٹ ادھر چل رہا ہے, چلا رہے ہیں اسے. یہ اچ گیس فیلڈ کی میں بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. اور وہ اس وقت جو آپ کی جو ہے نا, جو آپ کی ہے فاسل فیول کی انرجی سے جو چلنے والا پلانٹ ہے, اس میں وہ سب سے سستی بجلی پیدا کر رہا ہے. اس کی جو پانی کی سپلائی ہے وہ اس کینال سے تھی. اب یہ کینال ٹوٹ گیا ہے, آپ کی 1000 میگا واٹ پاور ختم ہو جائے گی اگر یہ کینال ریسٹور نہیں ہوتی. یہ ٹوٹی کیسے؟ اس کے پیچھے تھی کچھی کینال, اس کے پیچھے ایک اور کینال تھی, ادھر سے ہل ٹورنٹ آیا ہے, پہلی والی کینال نے ڈیم کا کام کیا اور وہ ٹوٹی ہے. اب یہ جب ڈیم کا کام کر کے وہ ٹوٹی ہے نا, تو جو پانی نے آرام سے گزر جانا تھا اس نے زور پکڑا ہے اور پھر ایک دم آیا ہے, پھر اس نے کچھی کینال کو توڑا ہے, پھر اس نے آ کے پٹ فیڈر کو توڑا ہے. یہ جو کیسکیڈنگ ایفیکٹ ہے نا, یہ بہت جگہ پہ ہمارے انفراسٹرکچر میں ہے. ہم نے یہ چیزیں اب اینالائز اور آئیڈینٹیفائی کرنی ہے, اور ہم نے اس کے حساب سے اپنی فیوچر کی پلاننگ کرنی ہے, اور ہماری انویسٹمنٹ پرائرٹیز اس طرف جانی چاہیے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ڈاکٹر حسن عباس صاحب, ماہر آب حنیف الرحمان صاحب, آپ دونوں حضرات کی تشریف آوری کا شکریہ. ہم چاہتے تھے کہ اس پر مزید بھی تفصیلاً بات کریں, اور آگے اس پر ہم مزید بھی بات کریں گے. میر سلام جوگزئی صاحب نے انتھک کوشش کی اور کافی حد تک ہمارے سامنے اعداد و شمار بھی رکھے بلوچستان کا. آپ کا بھی بہت شکریہ. نمائندہ خصوصی ہمارے ساتھ ڈاکٹر محمد شیر علی صاحب تھے, ماہر وبائی امراض, وہ بھی ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز گاہے بگاہے آپ کو آگاہ کرتا رہے گا, حقائق آپ کے سامنے رکھتا رہے گا, اور مخیر حضرات سے اپیل بھی ہم کرتے رہیں گے کہ ان متاثرین کی ہم نے مدد کرنی ہے. یہ صرف اکیلی حکومت کا کام نہیں ہے, حکومت اتنا بڑا بوجھ برداشت نہیں کر سکتی. پہلے ہی ہم اکنامک کرائسس کا شکار رہے ہیں, مالی معاونت کی ہمیں زیادہ سے زیادہ ضرورت ہے بین الاقوامی سطح پر, اور وزیر اعظم پاکستان نے بھی تمام فورمز پر اور متعلقہ فورمز پر یہ آواز اٹھائی ہے کہ کلائمیٹ چینج سے ہم متاثر ہوئے ہیں, ہم ڈوبے نہیں, ہمیں ڈبویا گیا ہے. یہ بڑا ایک اہم نقطہ ہے, اور اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں بھی کیا بات ہوگی اس کا ہم نے انتظار کرنا ہے, لیکن ڈیفینیٹلی کلائمیٹ چینج پر ضرور بات ہوگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.